बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। मेरा ख्याल है कि कल से बल्कि परसों से अब तक एक ही बड़ी खबर है जो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि इस रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और है, और वो है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो कि अमृतसर में हुई। हिंदुस्तान मेज़बान था। जिस तरह का रवैया हिंदुस्तान की हुकूमत ने हमारे वफ्द के साथ किया और मुशीर खारजा जनाब सरताज अजीज साहब गए भी, उसके हवाले से फिर जो बात हुई, मुसाफा हुआ, इसके अलावा हार्ट ऑफ एशिया का जो पर्पस था, जो मकसद था, क्या वो भी पा सका है हिंदुस्तान? कितना कामयाब रहा है उनका ये तजुर्बा जिसको कि उन्होंने होस्ट किया, हम उसको तजुर्बा ही कहेंगे। और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट ऑफ एशिया में पाकिस्तान ने क्या उनको कामयाबी हुई है या नहीं हुई है? बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन शख्सियत हमारे साथ एक हैं और वो हैं मुशीर खारजा पाकिस्तान के जनाब सरताज अजीज साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, जाहिर है कि 2-3 दिन से पाकिस्तान की आवाम में, खास करके कल के बाद, बहुत गम और गुस्सा है कि आपके साथ जो मुआंदाना रवैया रखा हिंदुस्तान की तरफ से हार्ट ऑफ एशिया में। आपको लगता है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था इस कॉन्फ्रेंस में? हाँ जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे 3 मकासद समझ लें। पहला तो ये था कि हार्ट ऑफ एशिया जो है ये अफगानिस्तान के हवाले से था, और ये हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 14 इसके मेंबर हैं और 16 सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, 30 ममालिक हैं। तो उसमें पाकिस्तान की गैर हाज़िरी जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत समझी जाती कि हमने उसको अहमियत नहीं दी। उसका मकसद ही अफ़गानिस्तान में पीस और प्रॉस्पेरिटी लाना है, तो वो तो एक ज़रूरी मैसेज था कि हम उसमें एब्सेंट ना हों। दूसरा हमारा मकसद ये था कि हम ये क्लियरली बताएं कि एक अगर बायलैटरल कोई मसला है या टेंशन्स हैं तो उसको जो मल्टीलैटरल फोरम है उस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान ने सार्क के सिलसिले में किया, क्योंकि इन फोरम का मतलब है कशीदगी कम करना जी। और अब अगर सार्क की समिट होती तो ज़ाहिर है कि 6 और लीडर थे, वो कहते जी कि आप हाथ में लाएं, एक दूसरे से बातचीत करें, तो कोई टेंशन कम होती है। वो मौका उन्होंने गंवा दिया, तो ये उन्होंने सार्क को नुकसान पहुंचाया इस लिहाज से। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस मल्टीलैटरल फोरम को। और तीसरा ये था कि हम अगर वहाँ मौजूद ना होते तो उसमें जो हिंदुस्तान को फ्री हैंड मिलना था पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने के, और हमारी तरफ से कोई बात ही ना होती, तो ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा प्रिवेल करता। तो इन हवाले से वहाँ मेरी जिससे भी मुलाकात हुई उसने बहुत बेहद अप्रिशिएट किया कि आप इतने हालात के बावजूद यहाँ आए हैं, ये बहुत अच्छा कदम था, पॉलिटिकली वाइज डिसीजन था। तो मेरा ख्याल है कि तारीख यही साबित करेगी कि बहुत अच्छा फैसला था। और सर, अमृतसर में जिस तरह का एनवायरनमेंट था, आप एक रात पहले गए, वेदर की वजह से जो कुछ भी थे, अब इसको वेदर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि डिनर के ऊपर आपकी मुलाकात मोदी जी से भी हुई जो उनके वजीर आज़म है, हैंडशेक हुआ। कोई बर्फ़ पिघली है या नहीं पिघली? नहीं, देखें ना जी, जहाँ तक हिंदुस्तान का बुनियादी पाकिस्तान के साथ मौक़िफ़ है और ताल्लुक़ है, उसमें तो उनका गेम प्लान यही है कि पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से बदनाम करें और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करें और इनके लिए कुछ ना कुछ मुश्किलात पैदा करें, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला है और उनको उससे परेशानी है तो वो ये सिग्नल देना चाहते हैं कि आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। तो वो तो मुझे तवक्को भी नहीं थी कि होगा, लेकिन एक थी कि इस वक्त हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से अगर ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता तो कम से कम कशीदगी कम हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हर रोज फायरिंग होती है वो ना हो, और कुछ ना कुछ मामूल के मुताबिक उसमें कुछ बेहतरी हुई है। वो मेरा ख्याल था कि मेरे जाने से उसका फ़र्क पड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ जो हेलो हेलो हुई उसमें भी बात हुई। मैंने मसलन जो टेबल पे मेरे साथ वजीर साहब बैठे हुए थे और सब 5-6 लोग इकट्ठे ही थे, तो हमने कहा जी कि इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट की एनवायरनमेंट है वो इस टेंशन से मुतासर होती है। अगर रोज़ फायरिंग हो रही है LOC पर और एक दूसरे को हम टेंशन दिखा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि इन्वेस्टर नहीं आएंगे। तो अगर एजेंडा दोनों का इकनॉमिक एजेंडा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस किस्म की मैंने मैसेजिंग की थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि वो उन्होंने मेरे साथ बहुत पोलाइट और अच्छा रवैया रखा। जो उनकी कार्रवाइयाँ थी कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी दी या गोल्डन टेम्पल, वो एक उनकी स्ट्रेटजी थी कि हमारा जो मैसेजिंग है वो मीडिया तक ना पहुँचे। और बदकिस्मती हुई कि जो इंडियन का मीडिया था, चूँकि वो वहाँ नहीं आ सकता था, तो वो गोल्डन टेम्पल में मेरा इंतज़ार करता रहा ताकि मैं उनके ज़रिए, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारी आवाज़ पहुँचे। तो वो उन्होंने कोशिश की, बड़ा गैर माकूल सा बहाना बना के कि जी वो हमने दूसरे होटल में अपने मीडिया का बंदोबस्त किया था, तो कहते वहाँ भी एक शादी है और इसलिए वहाँ भी सिक्योरिटी ने टेक ओवर कर लिया और किसी आपके जर्नलिस्ट को नहीं आने देंगे।
تو بہرحال پھر اسی لیے مجھے آ کے یہاں پریس کانفرنس کرنا پڑی. تو یہ کوشش تھی, لیکن ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس سے بریک تھرو ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں پہ یہ سوچ پیدا ہو کہ ہمیں اس ٹینشن کو نہیں بڑھانا چاہیے. تو یہ اگر مودی جی نے تو وزیر اعظم کا حال احوال پوچھ لیا اور انہوں نے کافی مثبت جو ہے وہ ایک ان کی باڈی لینگویج بھی مثبت تھی, لیکن اشرف غنی کے ذریعے سے جو ہندوستان کھیلا ہے اور جو انہوں نے زبان ہندوستان کی بولی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ میرے لیے بھی تھوڑی سی مایوس کن تھی, کیونکہ صبح میری ان سے بڑی اچھی میٹنگ ہوئی. اچھا, اشرف غنی صاحب اس سے پہلے آپ کی ان سے صبح سویرے ملاقات؟ 8:15 بجے. ہاں جی. اچھا. اور اس کے بعد ان کی میٹنگ مودی صاحب سے تھی, پھر کانفرنس شروع ہوئی. تو اس میں نے ان کو اپنی جو ایشورنسز تھی وہ دی تھی کہ جی پاکستان کا جو موقف ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے افغانستان کے خلاف, ہم اس پہ پوری طرح قائم ہیں اور آپ کو انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی. تو میرا خیال تھا کہ اس کے بعد وہ وہاں پہ بات اتنی نہیں کریں گے. دوسرا میں نے ان سے یہ بھی بات کہی کہ انہوں نے بلکہ ریز کیا کہ جو آپ نے $500 ملین کا پرومس کیا ہے, اس پہ چائنا سے پروپوزل آئی ہے کہ ہم ایک ٹرائلیٹرل فورم بنائیں, کمیشن بنائیں, چائنا, پاکستان, افغانستان, کیونکہ چائنا بھی چاہتا ہے کہ انہی پروجیکٹس میں کو فائنینسنگ کرے اور شامل ہو. تو ان کی امپلیمنٹیشن کیپیسٹی بھی اچھی ہے. تو آپ کو تجویز منظور ہے؟ میں نے کہا بالکل, ہم سے بھی انہوں نے بات کی ہے, بالکل اچھی تجویز ہے اور ہم اس پہ عمل کرنے کو تیار ہیں. تو ہم ان سے شیئر کریں گے جو پروجیکٹس وغیرہ ہم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کابل ڈیلیگیشن بھیج کر اس میں مزید بات چیت کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے $500 ملین کی یوٹیلائزیشن پہ سیریس بات کی. اسی لیے مجھے حیرانی ہوئی جب اس نے بعد میں یہ بات کی کہ $500 ملین جو ہے یہ ٹیررزم پہ خرچ کرے. تو اس لیے وہ میٹنگ مثبت تھی. اب ظاہر ہے کہ ان کے کنسرنز کیا تھے جو صبح آپ نے؟ بنیادی بات یہ تھی کہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ جی آپ کے جو کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ طالبان کی مدد کر رہے ہیں وہاں سے آ کر, اور ہماری لڑائی اس لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے, اور پچھلے 2 مہینے میں ہماری جتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں سویلینز کی بھی اور سیکورٹی فورسز کو بھی, وہ ایک ریکارڈ ہے. تو جب تک آپ یہ کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم کیسے اس انسرجنسی پہ قابو پائیں گے. تو وہ میں نے ان کو یہی کہا جی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اور یہ بھی ایمفیسائز کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہ جائے وہاں, تو پھر بارڈر مینجمنٹ ضروری ہے تاکہ جو اناتھورائز لوگ ہیں وہ نہ جائیں. تو ہم وہ کر رہے ہیں, اور وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس میں خود بخود کمی آ جائے گی, کیونکہ وہاں سے نہ صرف ٹیررسٹ بلکہ اسمگلرز, ڈرگ ٹریفکرز, ہیومن اسمگلر, سارے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. تو ہمیں اس بارڈر کو صحیح مینیج کرنا ہے, اس کو بھی میں نے ایمفیسائز کیا. تو مجموعی طور پر یہ تینوں ٹاپکس ہمارے صحیح چلے تھے, اسی لیے جب انہوں نے بات کی اس وقت تو وہ قابل فہم اس لیے ہے کہ وہاں پہ حالات واقعی کافی دیگرو ہیں. ایک تو وہاں پہ پولیٹیکل افغانستان کے اندر, کیونکہ ایک تو وہاں پہ پولیٹیکل کافی ڈفرینسز ہیں گورنمنٹ کے اندر, کوئی چاہتے ہیں بات کریں طالبان سے, کوئی کہتا ہے نہ کریں, اور پھر اور بھی بہت سے مسائل ہیں ان کے. اور جب انسرجنسی اتنی زیادہ ہو جائے تو ایز کمانڈر آف دا فورسز از آبویسلی اننروڈ اینڈ ڈسٹربڈ کہ جی میں کیسے اس کو کنٹرول کروں. تو اس میں ظاہر ہے کہ انڈیا نے بھی اس چیز کو انکریج کیا ہوگا, کیونکہ ٹیررزم ان کا ایشو بھی ہے, تو وہ بھی اس کو کر رہے تھے. اور کسی حد تک امریکہ کا بھی یہی ہے کہ امریکہ جو کہ وہاں کہہ رہا ہے, اور وہ وہاں سے اب ایک لحاظ سے کم اپنے انٹرفیرنس کم کر رہا ہے, تو وہ بھی اس کا بلیم کسی اور پہ ڈالنا چاہ رہا ہے. انہوں نے تو بہت بڑا الزام لگا دیا کہ طالبان کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پاکستان سے سپورٹ نہ ملے تو ہم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے, ایک مہینہ بھی زندہ. یہ میرا خیال ہے کہ ان کی ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. اور میں نے یہ کہا بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہ اگر اتنا ہی آسان ہے, اب فرض کیجئے کہ ہم کامیاب ہو جائیں, بارڈر مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے اور وہاں سے یہاں سے کوئی بھی نہ جائے نان اسٹیٹ ایکٹرز, تو اس کے باوجود افغانستان میں جلدی امن تو نہیں آئے گا, کیونکہ زیادہ تر جو لوگ وہاں سو کالڈ فارن فائٹرز ہیں, فورسز ہیں, وہ افغانستان کے اندر ہی ہیں. تو وہ ان کو اسیسمنٹ اپنی ریئلسٹک کرنی چاہیے, ورنہ یہ ہوگا کہ ہم تو جو کچھ ہم سے توقع ہے وہ پوری کر دیں گے, اس کے باوجود بھی وہاں انسرجنسی رہی تو پھر بھی پاکستان کو بلیم کریں گے. تو یہ کافی سیریس مسئلہ ہے, اور اس پہ ہم نے اور لوگوں کو بھی مدد لینی ہے تاکہ وہ بھی انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر سکیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. تو اس پہ ہم کام مزید کریں گے, کیونکہ یہ ایک کافی تشویشناک. میں بالکل ہارٹ آف ایشیا کا کمپیریزن بھی چاہ رہی تھی آپ سے کہ جو اسلام آباد میں ہوئی لاسٹ ایئر اور جو ابھی یہاں ہوئی, لیکن اس سے پہلے ایک ضمنی سوال ہے اسی کے اوپر کہ کیوں دنیا ہمارے بارے میں اتنا عدم اعتماد اور اتنی بد اعتمادی کا مظاہرہ کر. ہمارے 60,000 لوگ مرے ہیں, ملا فضل اللہ افغانستان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے, پھر بھی ہم اوفینسو ڈپلومیسی کیوں کر رہے ہیں, ڈیفینسو کیوں نہیں ہے ہم لوگ؟
اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پچھلے 15 سال سے ہمارا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم وار آن ٹیررزم میں شامل ہیں اور دوسری طرف ہم طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں. پچھلے یہ 15 سال سے یہ بات چل رہی. تو یہ جب ایک پرسپشن بن جائے تو وہ آپ مارجنلی ان سے ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ کو بہت ڈیسائسو کام کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں اس وقت کچھ نہ کچھ عوامل تھے, کیونکہ جو وہاں پہ جو حکومت بنی تھی طالبان کی, اس میں پاکستان نے ظاہر کہ مدد کی تھی اس وقت ان کی, تاکہ وہاں پہ امن آیا. اور میرا خیال ہے کہ 98-99 تک قریباً 90% لینڈ جو تھی ان کی طالبان کے پاس تھی. پھر 9/11 کا جب واقعہ ہوا تو انہوں نے تو, اور امریکہ اس اسٹریٹجی کا حصہ تھا, اور ہمارے اوپر جو یہ ٹیررزم کا افتاد آیا یہ 9/11 کی وجہ سے آیا. اس سے پہلے نہ کوئی بام بلاسٹ تھا, نہ کوئی سوئسائڈ اٹیک تھا. پھر وہی لوگ جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا, فنڈ کیا تھا, عام کیا تھا امریکہ کے ساتھ مل کے, وہ ہماری طرف دھکیل دیے گئے, وہ ہمارے لیے مصیبت بن گئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ نقصان کیا. تو اب وہ ہم کو تو کہہ رہا ہے ہارٹ بیٹ آف ٹیررزم, لیکن وہ آئے کہاں سے تھے؟ پھر اس کے بعد اور لوگ آ گئے اور ہمارے ٹرائبل ایریا پہ کنٹرول کر لیا. تو ہماری فوجی بہادروں کی یہ کارنامہ ہے کہ اتنے سالوں میں انہوں نے بارڈر کو سیکیور کر لیا اور تمام کو ان کا انفراسٹرکچر ڈسٹرائے کر دیا. اب ظاہر ہے کہ اس میں سے بہت سارے لوگ اسکیٹر ہو کے چھپے ہوئے ہیں ملک کے اندر, کوئی شہروں کے اندر ہیں, کوئی علاقوں میں ہیں, کوئی کہیں ہیں. تو ان میں سے مختلف قسم کی گروپس ہیں اور وہ ہیں, لیکن دنیا بھر میں ٹیررزم کا زور بڑھ رہا ہے. اور پاکستان میں خدا کے فضل سے پچھلے 2-2.5 سال میں اس میں بہت کمی آئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی ملک نے اتنی کامیابی حاصل نہیں کی کاؤنٹر ٹیررزم میں جتنی پاکستان نے ان 3 سالوں میں کیا. ہم اپنا تجربہ آپ شیئر کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. تو اس لیے ہمیں سبق پڑھانا یا بتانا کہ آپ ٹیررزم خلاف کام کریں, یہ ہماری اپنی پرائرٹی. ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ دنیا میں کہہ رہی ہے, ہندوستان میں کہہ رہے ہیں, افغانستان میں کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہمارا موقف ہے, جو ہمارا موقف ہے افغانستان کے حوالے سے, وہ کچھ اس لیے مکسڈ ہے کہ وہاں پہ جتنے گروپ افغانستان میں جمع ہو گئے ہیں, جس طرح ہمارے نارتھ وزستان میں جمع ہو گئے تھے ہر کماش کے, اور کیونکہ وہاں پر اس طریقے سے افغانستان کے مختلف حصوں میں مختلف گروپ آ گئے. اب اس میں کون کس کی مدد کر رہا ہے یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, اور وہ آپس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. ہمارے اپنے جو مختلف گروپس ہیں ان کے بعض بریک اوے ایلیمنٹس وہاں پہ ہوں گے, اب ہم نے تو نہیں بھیجے, لیکن ہیں. یہ تو پوری دنیا میں ایک عجیب سی امارفس سی کولیشنیں بن رہی ہیں جس میں یہ کام ہو رہا ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ کام جاری رکھیں گے تاکہ ہم جتنی تنظیمیں ہیں اس پہ جو انہوں نے کارروائی کرنے کا کہا ہے, اس پہ موسٹلی انفارچونیٹلی پاکستان کے جماعت الاحرار ہے, ٹی ٹی پی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب کے سب پاکستان کے اندر کافی زیادہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلم ہے. تو کیا لشکر طیبہ, جیش محمد, ان پہ ہم مستقبل قریب میں کوئی پابندی لگا سکتے ہیں, کارروائی کر سکتے ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیں نا, ہمارا جو اس وقت انہوں نے جن تنظیمات کا ذکر کیا وہ صرف افغانستان کے حوالے سے نہیں کیا, پورے ریجن کے حوالے سے کیا. اس لیے اس میں انہوں نے طالبان کا ذکر کیا, اینڈ ادر گروپس جس میں جماعت الاحرار بھی ہے, القاعدہ بھی ہے, داعش ہے, اور ایتم بھی ہے, اور یہ سارے ہیں. اور ایران نے اس میں جند اللہ کا نام بھی ڈال دیا. لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان تمام کے خلاف ہر ملک اپنی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے مطابق اور UN کی 2600 کی جو گائیڈ لائن ہے ان کے مطابق ان کی خلاف کارروائی کرے. تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم سب مل کے وہاں کارروائی کریں, مطلب ہے ہر ایک. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم اور نیشنل ایکشن پلان میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو بھی تنظیمات ایسے کام کر رہی ہیں جو کہ کیونکہ ایک ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور ایک ہے کاؤنٹر ایکسٹریمزم. ایکسٹریمزم جو ہے وہ صرف ملٹری ایکشن سے نہیں ہو سکتا, اس میں پولیٹیکل ایکشن بھی ہے, اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکشن بھی ہے, اس میں ڈیپ ملٹرائزیشن بھی ہے. لیکن یہ کام نہیں ہو رہا نا. اب دیکھیں مسرور نواز جھنگوی کا جھنگ سے جیت جانا, وہ اب دیکھیں نا جی, ہمارے ہاں جو ریئلٹی ہے آپ کو معلوم ہے, اس میں کام کافی حد تک ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اب ہزاروں ان رجسٹرڈ مدرسے بند کیے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں اس میں ہم نے ٹریس کیے ہیں وہ لوگ جو ٹرائبل ایئر سے چھپ کے کہیں کہیں کام کر رہے تھے. تو اس لیے تو انسیڈنٹس میں کمی آئی. لیکن یہ اتنے عرصے کا یہ جال پھیلا ہوا ہے, ان کی جڑیں ہیں, سب کچھ ہے, تو وقت لگے گا اس میں. لیکن پالیسی کے لحاظ سے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. ہم گفتگو کریں مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد بہت امپورٹنٹ, یہ ہارٹ آف ایشیا پاکستان کو روس, چائنا اور ایران کا بہت مضبوط ساتھ بھی فراہم کر رہا ہے, اور کرے گا کیا
یہ نیچرل الائنس بن سکے گا آگے جا کے؟ نہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز صاحب سے، اور ہارٹ آف ایشیا ہی ہمارا ٹاپک ہے. سر، ہارٹ آف ایشیا کے اندر گو کہ یہ ہائی جیک ہو گیا امرتسر کے اندر ہارٹ آف ایشیا، اور ریجنل کی بجائے بائی لیٹرل زیادہ اس کی ٹون جو تھی خاص کر کے افغانستان کے حوالے سے وہ سیٹ ہونا شروع ہو گئی. لیکن روس نے بڑا اچھا پاکستان کا ساتھ دیا. کیا لگتا ہے آپ کو آگے جا کے کوئی بہت نیچرل الائنس بننے والا ہے روس اور ایران کے ساتھ؟ نہیں، الائنس تو خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ جو اس وقت جو ممالک دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ تر وہاں پہ چائنا نے بھی اور روس نے بھی یہ کہا کہ اس میں جو پاکستان کا رول ہے افغانستان کے حوالے سے، امن ریسٹور کرنے کے حوالے سے، ان کی ساری ترقی کے لیے وہ انڈسپینسیبل ہے اور اس کو کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. تو اس لیے اس میں پاکستان کو کرٹیسائز کرنا، کیونکہ بعض لوگوں کو تو یہ خیال ہے کہ جب تک پاکستان افغانستان کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے افغانستان کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. تو ان حالات میں کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ اوور آل مقصد کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو میرے لیے بھی یہ خوشگوار حیرت تھی جب روس نے نہ صرف پرائیویٹلی مجھے کہا بلکہ پبلک میں یہ بات کہی کہ یہ کرٹیسزم جو ہے ایسے ہی نہیں تھا. اور چائنا نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ جو پاکستان کا رول ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک پازیٹیو سگنل تھا. اس کے علاوہ میری اس کے بعد 3-4 اور ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس سارے فورم کا مقصد ہے کہ پازیٹیو سگنل بھیجیں اور ڈیوائڈ ایشوز کو نہ لایا جائے. تو اس لیے یہ جو تاثر تھا انڈیا نے جو کوشش کی تھی کہ افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان کو یا آئسولیٹ کرے یا کرٹیسائز کرے، یہ کوئی زیادہ کامیاب بھی نہیں ہوا اور اس کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایجنڈا وہاں پہ ہائی جیک ہوا ہے، ہماری ہارٹ آف ایشیا جو پاکستان میں ہوئی تھی اس کے اندر بہت اچیومنٹس ہیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں، اس کے اشرف غنی صاحب کو جیسے ریسیو کیا گیا تھا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ میرا خیال ہے دنیا کو یہ سمجھانا چاہیے. ہارٹ آف ایشیا کی 5ویں میٹنگ پاکستان میں ہوئی تھی پچھلے سال دسمبر میں اور اس سال 6ٹھی ہوئی. تو ہارٹ آف ایشیا کا بنیادی مقصد جب بنا تھا تو یہ تمام ممالک جو ریجنل ہیں وہ مل کر افغانستان کی بہتری کے لیے، کنیکٹیوٹی کے لیے، اور جو اس کے مسائل ہیں چاہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، چاہے فوڈ سیکورٹی ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، اس میں مدد کریں. تو 16 اور ممالک آ گئے اس میں. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ سارے ریجنل کنٹریز اور سارے سیکورٹی کونسل کے 500 پرماننٹ ممبر وہاں موجود ہیں. 2 جو ہیں وہ ہیں جو کہ ہمارے مین ممبرز ہیں، چائنا اور رشیا، اور باقی 3 جو ہیں امریکہ، فرانس اور برطانیہ، وہ سپورٹنگ کنٹریز میں ہیں. تو یہ اس لحاظ سے ایک امپورٹنٹ فورم ہے اور یورپ کے بھی سارے ممالک ہیں. تو اس میں جو ہر سال میسیجنگ ہوتی ہے بڑی پازیٹیو ہوتی ہے کہ تمام دنیا مل کے یہ امن پہ اصرار ہے کہ افغانستان لوگوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اب ان کو امن چاہیے. تو یہ میسیج جو ہے دنیا کو جاتا ہے، تمام لوگوں کو جاتا ہے، تو اس سے اچھا فائدہ ہوتا ہے. اور اسی لیے پچھلے سال ہم نے اس کو کافی تیاری کے ساتھ کیا. اور جب ہارٹ آف ایشیا ہوا تو ظاہر پریزیڈنٹ اشرف غنی آئے، امریکہ کے بھی ڈپٹی سیکرٹری آئے تھے اور چین کی بھی ہائی لیول ریپرزنٹیشن تھی. تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے جو بنیادی مقصد تھا اس پہ کوارڈینیٹر کوارڈینیشن گروپ بنایا. اور وہ ایک بہت بڑا قدم اس وقت سمجھا گیا کیونکہ اس نے 4 میٹنگ ہوئی، پھر وہ سبٹاج ہوا کیونکہ ملا منصور کو انہوں نے ڈرون اٹیک میں مار دیا. 4تھی میٹنگ کے 4 مہینے میں 4 میٹنگ اس کی ہوئی اور 18 مئی کو آخری میٹنگ ہوئی اور 21 مئی کو ملا منصور کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ تو پاکستان کے لیے بھی سر سوچنے کی بات، پروگریس رک گیا وہاں. اچھا، لیکن آؤٹ کم جو تھا بڑا پازیٹیو تھا. پھر انڈیا کے ساتھ چونکہ ہمارے ٹینشن تھے اور اس ملٹی لیٹرل فورم کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ٹینشنز ہوں ان کو کم کیا جائے. تو سشما سوراج جی جب یہاں آئیں اور پرائم منسٹر اور مودی ہمارے پرائم منسٹر کی پیرس میں میٹنگ ہوئی تھی، یہاں فیصلہ ہوا تھا کہ وہ یہاں آئیں گی. تو کافی ہماری ان سے بائیلیٹرل سبسٹینشیل ڈسکشن ہوئی. حالانکہ ڈائلاگ سسپینڈڈ تھا لیکن وہاں ہم نے کافی ان کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی اور یہ فارمل فیصلہ ہوا کہ ہم ڈائلاگ کو ریزیوم کریں گے، کمپریہنسو نام بجائے کمپوزٹ کے کمپریہنسو لے کر. اور یہ فیصلہ ہوا کہ 4-6 ہفتے کے اندر دونوں فارن سیکرٹری مل کے. تو یہ دونوں بڑے جو ایشوز تھے ان پر آؤٹ کم بڑا پازیٹیو تھا اور اس میٹنگ کے بعد تمام لوگ بڑے مطمئن گئے کہ یہ بڑی کامیاب کانفرنس ہوئی. اب اس کے مقابلے میں یہ اس میٹنگ میں آپ دیکھیں
کہ نیگیٹو میسج، ڈیوائزو میسج، کیوں کہ ہندوستان نے کوشش کی کہ اس کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرے، یعنی پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور افغانستان کے مل کر پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے لیٹ کریں. تو اس کی وجہ سے جو اس کا اپنا مقصد تھا، مثلا ریکنسیلیشن پہ کوئی نیا بات نہیں ہے، کسی کس طرح فراغ ہوگی، جو ٹینشنز ہیں ہمارے اور ہندوستان کے درمیان اس کو ریڈیوس کرنے کا موقع تھا، اس پہ بھی پوری طرح پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ کوشش کی گئی کہ افغانستان اور پاکستان میں خلیج زیادہ جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں کسی حد تک، لیکن ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لیکن وہ جو مقصد ہے وہ ڈیوائزو ہے، یعنی مطلب ہے کہ وہ جو ہارٹ آف ایشیا کا جو پرپز ہے، اگر وہ آپ ڈیفیٹ کریں اپنے ایجنڈے کے لیے، اور جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ انہیں کامیابی نہیں ہوگی، لیکن کم از کم جو سگنلنگ وہاں سے گئی ہے، تمام لوگ جو ہیں اس معاملے میں پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ ایک میسج گیا ہے کہ ہندوستان کس قسم کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ اس لیے یہ کانفرنس اپنے مقاصد اور اپنا جو اس کا بنیادی پرپز ہے اس لحاظ سے میں کامیاب نہیں کہوں گا. اچھا، لیکن سر یہ اب وے فارورڈ کیا ہے افغانستان کے ساتھ؟ جو ان کی ناراضگی ہے، جو ان کا غم ہے، جو ان کا غصہ ہے، بہرحال ان کے بھی کچھ ریزرویشنز ہیں، وہ کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان سے ہمارے تعلقات ملٹی ڈائمینشنل ہیں، اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارا بارڈر اکٹھا ہے. ہمارے یہاں سے روزانہ ان کے 40-50 ہزار لوگ آتے ہیں، اتنے پھر واپس جاتے ہیں. ان کے 35-40 ہزار طالب علم یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ اس طرح آتے ہیں، اس طرح اپنے پاکستانیوں اور ان کو داخلے مل جاتے ہیں. اس طریقے سے جو ہمارا ڈے ٹو ڈے ضروریات ہیں زندگی کی، وہ سب یہاں سے جاتی ہیں، اور بہت بڑے ہائی لیول پہ جو ریکارڈڈ ہیں ان سے بہت زیادہ جاتی ہیں، کیونکہ بارڈر کے قریب ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو مقاصد ہیں سارے ریجن میں، وہ بڑے مشترک ہیں، کیونکہ جب تک امن نہیں آئے گا ہمارے یہاں بھی امن نہیں آئے گا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ سارے کنجینٹل ٹوین جیسے کہتے ہیں وہ ہمیں. اب اس میں وہ جو وقتی طور پر جو ان کو پریشانی ہے کہ وہاں پہ انسرجنسی بڑھ رہی ہے، اس میں میں نے ان کو اسی لیے ری ایشور کیا کہ ہم جیسے جیسے ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کا پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، اس میں خود بخود کمی آئے گی. کسی حد تک تو آ چکی ہے، کیونکہ حقانی نیٹ وغیرہ کا جو نارتھ وزستان میں انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ ہو چکا ہے. اب اگر وہ اسکیٹرڈ ہے بھی کہیں تو ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اور ساتھ ہم بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو گروپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ان کے خلاف ان کو یا دباؤ میں لایا جائے یا پرسویٹ کیا جائے کہ جی آپ بات چیت کریں. الٹیمیٹ سولوشن تو یہی ہے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو پولیٹیکل. تو اس لیے یہ جو ان کو وقتی پریشانی ہے کہ وہاں پہ انسرجنسی ہو رہی ہے، ہمارے جو کامن فیکٹرز ہیں اور جو کامن آبجیکٹیوز ہیں وہ بہت وسیع ہیں اور بہت اہم ہیں. تو اس پہ آپ کچھ مستقبل قریب میں جائیں گے افغانستان؟ ظاہر انٹریکشن ہوگا اور تفصیلی ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت کا ایک خواہ ایک اشارہ ہوا ہے، کچھ خدا نخواستہ بہت سیریس کرائسس ہو گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ایک ان کا جو وقتی تشویش ہے وہ، اور جو ان کی ایک ٹینڈنسی ہے کہ پاکستان کو کرٹیسائز کیا جائے وہ، اور ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اندر جو تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ طالبان سے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک. لیکن سر ان کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ کیوں نہ پاکستان کا جو زمینی راستہ ہے ہندوستان کے ساتھ تجارت کے لیے وہ پاکستان دے دے. وہ اب فضائی پہ تو کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت، لیکن پاکستان کیوں نہیں دے سکتا؟ ہم خود بھی کیوں ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے؟ اس میں دو باتیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 2012 میں شاید یہ اجازت دی تھی کہ افغانستان کا جو مال ہے، ایکسپورٹس ہیں، وہ ہمارے راستے سے ہندوستان جا سکتی ہیں، اور وہ جا رہے ہیں، لیکن واپسی پہ وہ ہندوستان کا مال نہیں اٹھا سکتے. اس کے لیے جو کنیکٹیوٹی کا ہمارا پورا پروگرام ہے وہ پائپ لائن میں ہے، اور وہ اگر ہمارا 2014 کے بعد سے جو انہوں نے سسپینڈ کیا ڈائلاگ وہ ہوتا رہتا، تو ٹریڈ پہ بھی ہم نے جو پروگرام تھا وہ تو 2013 میں کا فائنلائز ہو گیا تھا، وہ شروع ہوتا. پھر مثلا اس سارک کی سمٹ میں ہم نے روڈ کنیکٹیوٹی اور ریل کنیکٹیوٹی کے جو فریم ورک ہے معاہدے، ایک معاہدہ پاور پہ کھٹمنڈو میں ہوا تھا اور دوسرے دو آ رہے تھے، وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اور پھر ڈائلاگ بھی سسپینڈ کر دیا. تو ایسے حالات میں آپ کیسے کنسیشن دے سکتے ہیں ہندوستان کو کہ وہ یہ کام کرے؟ اور وہ ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بس ایک دن کہہ دیں کہ جی کھل گیا. اور افغانستان کو افغانستان کو کہہ رہا ہوں، وہ جو اگر آپ الاؤ کریں گے تو سینٹرل ایشیا بھی جائے گا، تو وہ اتنی زیادہ روڈ ٹریفک ہوگی، اس کی سیکورٹی، اس کی ساری کچھ چیز کو آسان طریقہ تو آسان کام تو نہیں ہے. لیکن جس طرح ہم اب سینٹرل ایشیا سے کر رہے ہیں اس وقت، اور جو ہمارا کوارڈیلیٹرل اگریمنٹس ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے، اس میں کافی ماڈل موجود ہیں ہمارے پاس. ایک دفعہ جب تعلقات معمول پہ آئیں، بات چیت شروع ہو اور یہ سارا فریم ورک بنے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن موجودہ حالات میں
سر انہوں نے سارا اس کو جیسے اگر ہندوستان بھی کہیں یہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، اگر جیش محمد، لشکر طیبہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے جو کہ پاکستان ظاہر ہے کہ کرنا چاہے بھی تو اس وقت مشکل ہے اس کے لیے، آپ کے خیال میں مستقبل قریب میں ہو سکتی ہے؟ مطلب ہے جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان کا جو فریم ورک ہے وہ کافی میں سمجھتا ہوں ریئلسٹک ہے اور جامع ہے، اور اس پہ کافی دفعہ میٹنگ ہو چکی ہیں، اور اس میں پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ جو مدرسے ہیں مختلف ان کو رجسٹر کیا جائے اور کنٹرول میں لایا جائے، فنڈنگ ان کی صحیح ہو، فارن اسٹوڈنٹس وہاں نہ پڑھیں، وہ پروسیس چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی یو این کے سینکشنز ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ پبلسٹی نہیں کر سکتے آپ، فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتے، تو وہ جب گریجولی ہوگی تو اس کے بعد پھر کچھ اس میں پریشر کی بات ہے، کچھ پرسویشن کی بات ہے، تو میرا خیال ہے وہ ہو جائے گی، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں بعض اس قسم کی چیزوں میں جہاں ملٹری ایکشن کے ذریعے نہیں کر سکتے اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ ہوگا، لیکن بنیادی بات ہم یہی کریں گے کہ ہم اپنی پرائرٹی میں کر رہے ہیں، اپنے پالیسی کے مطابق کر رہے ہیں، کسی اور کے دباؤ کے نیچے نہیں کر رہے ہیں۔ سر یہ این ایس ایز کی ملاقات پہلے ہو جاتی تھی اجیت دوول کی بھی اور ہمارے این ایس اے کی بھی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ واحد رستہ ہے جس کے ذریعے سے ٹاکس کو ریزیوم کیا جا سکتا ہے مستقبل قریب میں؟ آپ چاہیں گے کہ این ایس ایز ملیں دونوں؟ دیکھیں نا، لاسٹ ٹائم جب ملے تھے تو وہ یہ تھا کہ مودی جی نے کہا تھا کہ سشما سوراج جی کو میں بھیج سکتا ہوں ہارٹ آف ایشیا کے لیے 9 دسمبر کو، بشرطے کہ پہلے اس سے 2 این ایس اے ملے، تو وہ دونوں این ایس اے بینکاک میں 3 دن پہلے ملے 6 دسمبر کو، لیکن اس میں فارن سیکرٹری بھی ان کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ جب صرف این ایس اے کی میٹنگ کہتے ہیں اس کا مطلب وہ صرف ٹیررزم پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا موقف ہے کہ جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہو سکتی صرف ٹیررزم پہ بات نہیں ہو سکتی، تو جب فارن سیکرٹری بھی ساتھ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ایشوز آ گئے، اور اسی لیے پھر 3 دن کے بعد ہمارے یہاں ایگری ہو گیا کہ سارے ایشوز پر ڈائلاگ ریزیوم ہوگا۔ تو اگر ہندوستان چاہے کہ دوبارہ این ایس ایز کی میٹنگ ہو تو وہ پھر جوائنٹ میٹنگ ہوگی فارن سیکرٹریز کی اور این ایس ایز کی، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پھر ایجنڈا جو ہے واپس آ سکتا ہے، تو اس حوالے سے ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، اگر ان کی طرف سے اس پہ کوئی پرپوزل آیا تو ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ الٹیمیٹلی سلوشن کمپوزٹ ڈائلاگ کے ذریعے ہے، کیونکہ وہاں پہ سارے ایشوز ہیں، کشمیر بھی ہے، ٹیررزم بھی ہے، سیاچن بھی ہے، سرکریک بھی ہے، ٹریڈ بھی ہے، سی بی ایمز بھی ہیں، تو جب بھی بات شروع ہوگی ان تمام پہ پھر ایک ساتھ میٹنگ ہو اور اس میں پیش رفت ہو سکے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب سرتاج عزیز صاحب سے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بہت اہم ڈیولپمنٹ جو کہ اس ریجن کے اندر ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور خاص کر کے ایران نے جو ثالثی کی پیشکش کی ہے کشمیر کے مسئلے پہ بھارت اور پاکستان کو، ہماری حکومت کیا کہتی ہے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سرتاج عزیز صاحب، ان سے بات کر رہے ہیں۔ سر بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس ریجن کے اندر، خاص کر کے سی پیک کے اندر روس نے جو اپنا انٹرسٹ لیا ہے، ایران نے لیا ہے، اور پھر ابھی 2 دن پہلے ایران نے ثالثی کی پیشکش بھی کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈپلومیٹیکلی ایران بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، کچھ سوچ کے انہوں نے یہ آفر کیا ہوگا، رسپانس کیا ہے سر؟ سر ہم تو ویلکم کریں گے جو بھی ملک اس میں حصہ لینا چاہے، اس سے پہلے یو این سیکرٹری جنرل نے بھی آفر کیا تھا، لیکن ظاہر ہے شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں ممالک ایگری کریں، تو انڈیا جو ہے وہ ثالثی کی بات کبھی بھی اس نے منظور نہیں کی، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر بائی لیٹرل ایشو ہے اور ہم دونوں کریں گے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بات چیت آگے نہ بڑھے، ورنہ 40 سال ہو گئے ہیں شملہ ایگریمنٹ کو، اور 45 سال اور ابھی تک اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی، اسی لیے ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ اس ایشو کو اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ بائی لیٹرل روٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو اب دنیا کو اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اب 8 جولائی کے بعد مسئلہ اور سیریس ہو گیا، کیونکہ مظفر وانی کی شہادت کے بعد وہاں پر جس طریقے سے انتفاضہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اس سے ہندوستان تھوڑا سا آواز باختہ ہوا ہے، اور اسی لیے اس نے جو اپنا اینٹی پاکستان پالیسی ہے اس کو مزید وہ کیا ہے انٹینسیفائی، کہ دنیا کو کہے کہ جی بس ٹیررزم ہے اور یہی وہاں سے نکل رہی ہے اور ہمیں ٹیررزم کا گڑھ ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہمیں اس کا پوری طرح وہ کرنا ہے دفاع، لیکن بنیادی بات جو ہم پھیلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیا کا اپنا جو کردار ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ کی ہیں، جس طریقے سے مائنارٹیز کو ٹارگٹ کیا ہے سارے ہندوستان میں مسلمانوں کو، اس کا دنیا نوٹس لے، اور کشمیر میں
انہوں نے یعنی 150 آدمی شہید کر دیے وہاں پہ نوجوان، اور کئی ہزار زخمی کیے، اس میں 150 تو بالکل اندھے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اب سوچیں 4 مہینے ہو گئے اور تمام چیزیں ابھی تک بند ہیں. تو یہ جذبہ ان کا جو ہے اتنا میں سمجھتا ہوں خدا کا شکر ہے جس میں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو اس کا جو اصلی وے فارورڈ ہے وہ اسی ذریعے سے ہوگا کہ کشمیری اپنے حقوق، اور ہم جو ہیں اپنی سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت جو ہے وہ اس کے لیے جاری رکھیں گے. تو اس وقت جو ہندوستان کا بنیادی مقصد ہے کہ ہمیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر صرف ٹیررزم کی بات کر کے موڑیں، وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا. اور دوسری جو ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے بلوچستان میں انٹرفیئر کر کے یا اور طریقے سے، اس کو بھی ہم ایکسپوز کریں گے. تو یہ پورشن جو لیکن ابھی تک انہوں نے مسترد نہیں کیا ایران کی پیشکش کو، ورنہ فوری طور پہ ٹھیک ہے اگر وہ اس کو ویلکم کریں گے تو ویل ویلکم اٹ. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ. اور جو رشیا کا سی پیک اور ایران کا جو اس وہ آج کل رشیا کے بارے میں تھوڑے سے وریڈ ہوں گے کہ ہمارے تعلقات ان سے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہندوستان کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ سے بھی بڑھ رہے ہیں تو ہمارا بھی یہی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر چائنا سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں یا روس سے اچھے ہیں تو امریکہ سے نہیں ہو سکتے. دنیا تو اس وقت اقتصادی تعلقات کی ہے، ہر ملک سے ہونے چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ہوگا، لیکن روس کا رویہ جو ہے ان تمام ایشوز پر وہ کافی مثبت ہے. اور جو ہماری اس وقت اس ریجن میں کنیکٹیوٹی ہے وہ اب اور اہم ہو گئی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جو کوآپریشن کا ہمارا تصور تھا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بن گئے ہیں اور اب اس پہ تمام دنیا مل کے کام کرے گی، وہ پچھلے چند مہینوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں انگلینڈ میں ہوئی ہیں، امریکہ میں ہوئی ہیں، اب اٹلی میں ہوئی ہیں، وہ انورڈ لوکنگ نیشنلسٹک ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اب زیادہ مجھے اتنی کوآپریشن کی جو سسٹینیبل گولز کے لیے چاہیے تھی وہ نہیں ہوگی. تو ساؤتھ کوآپریشن کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، اور سی پیک جو ساؤتھ کوآپریشن کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. تو اس میں ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے اور اس میں جتنے ممالک ہیں کنیکٹ ہونا چاہیں گے وہ کنیکٹ ہو سکیں. اچھا، بڑے ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں اور پاکستان یہ سب کچھ لے کے آگے چل رہا ہے، کنیکٹیوٹی اینڈ سی پیک، لیکن ہمارے پاس فل فلیجڈ منسٹر نہیں ہے، فارن منسٹر. یہ تو زیادتی ہے نا سر. کوئی بات نہیں جی، یہ اپوزیشن کا وہ ہے. مجھے باہر جتنی عزت اور پذیرائی ملتی ہے وہ چونکہ میں پہلے فارن منسٹر تھا 98-99 میں، تو وہ اس سے بہت زیادہ ہے. کوئی وزیر ایسا نہیں تھا جو مجھے کہے مجھے ملنے آؤ، سب مجھے خود ملنے آتے. وہ تو سر آپ کی ذاتی حیثیت ہاں، لیکن اسی لیے میرے جو یعنی پرفارمنس میں یا میرے پالیسی میکنگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اپوزیشن کو ایک پوائنٹ مل گیا ہے اور وہ کہ وزیر اعظم صاحب نے کیوں نہیں بنایا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ایک رکاوٹ ہے میرے کام میں. اور سر بالکل وہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا بڑا پن ہے، لیکن یہ ایک بڑا صحیح تنقید ہے، اور بلاول صاحب نے تو رکھ بھی دیا ہے یہ کہ اگر آپ نہیں کریں گے، وزیر خارجہ نہیں بنائیں گے تو 27 کو ہم جلوس نکالیں گے. اچھا، لیکن ریجن کے حوالے سے اور خاص کر کے ہندوستان کے حوالے سے آخری سوال، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے میں یا اگلے 4 مہینے میں ہندوستان کے ساتھ بائی لیٹرل جو مذاکرات ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، اور جو شرائط اس ریجن کو ضرورت ہے جس کی، اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ مودی صاحب کی جو پالیسی ہے 3-4 مہینے تو انڈیا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں فروری میں جنوری میں، تو اس میں تو جب وہ ان کو اینٹی پاکستان جو ہے بیانات جو ہے فائدہ دیتے ہیں الیکشن میں، تو اس میں تو کوئی بریک تھرو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں موجودہ حالات میں اور مودی صاحب کی حکومت سے کوئی بریک تھرو کی امید نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹینشنز کم ہوں اور جو چند ایک جو معاملات آنے جانے کے ہیں لوگوں کے ویزاز کے اور ان چیزوں کے، ان میں سہولت ہو، تاکہ معاملے جو ہیں وہ آگے ہیٹ اپ نہ ہوں. کیونکہ جو لائن آف کنٹرول پہ ہو رہا ہے، جتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جو جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ تشویشناک ہے. تو یہ مجھے امید ہے کہ ہم کوشش کر کے ٹینشنز کو کم کر سکتے ہیں. جو بریک تھرو ہے ٹاکس کی ریزمپشن کا، وہ ابھی اس پہ کچھ کہنا مشکل ہے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. آپ گفتگو سن رہے تھے جناب سرتاج عزیز صاحب کی، مثبت شخصیت ہیں اور مثبت بات ہی کر رہے تھے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ اگلے 3-4 مہینوں میں کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. خاص کر کے وزیر اعظم جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنا گھر بھی ان آرڈر کرنا پڑے گا، اس کو بھی صحیح سمت پہ لانا پڑے گا. اس کے لیے کیا اقدامات ہوں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.